परवरदिगार बहरों पर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाज़िर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, ये रमज़ान की खुसूसी मौज़ूआत, रमज़ान के खुसूसी उन्वानात, उनके तहत हम कुछ प्रोग्राम्स कर रहे हैं इस हवाले से कि रमज़ान में हम कुरान करीम के बाद मौज़ूआत से करीब हो सकें, जो बहुत अहम तरीन मौज़ूआत हैं, जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से भी बहुत करीब हैं। सीखने की, समझने की ये कोशिश है। अपने मुल्क के जय्यद उलमा तशरीफ़ लाते हैं और उनसे हम सीखते हैं। आज का हमारा मौज़ू है सब्र। सब्र किसे कहते हैं? सब्र जमील किसे कहते हैं? सब्र की हमारे दीन के नज़दीक क्या अहमियत है? इन्नमा युवफ़्फ़ास्साबिरूना अजरहुम बग़ैर हिसाब। ख़वातीन व हज़रात, अल्लाहु अकबर, यानी सब्र का अजर बेहिसाब अल्लाह ताला दे रहा है। किसी और इबादत के ताल्लुक़ से या किसी और अमल के ताल्लुक़ से ये बात कुरान करीम बयान नहीं कर रहा। ख़वातीन व हज़रात, सीखेंगे अपने मुल्क के मुमताज़ आलिम दीन से कि वो हमें बताएं कि सब्र किसे कहते हैं। हमारी ज़िंदगियों से ये सब्र जो कहा जाता है कि निकलता जा रहा है, वो उसके क्या माना है? सब्र दाखिल कैसे हो सकता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। इन्नल्लाहा मअश्शाकिरीन पूरे कुरान करीम में नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्बिरू वस्साबिरू वर्राबितू। सब्र के हवाले से कुरान करीम में बहुत सारी आयत हमें नज़र आती हैं। वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र की बात भी कुरान करीम फरमा रहा है। सब्र के नताइज क्या होते हैं, या यूँ कह लीजिए कि सब्र की बरक़ात क्या होती हैं, सब्र के समरात क्या होते हैं। ख़वातीन व हज़रात, सीखेंगे मोहतरम डॉक्टर मोहसिन नक़वी साहब से। डॉक्टर मोहसिन नक़वी साहब हमारे मुल्क का एक जाना माना नाम। पाकिस्तान में पढ़ा, पाकिस्तान के बाहर पढ़ा। आपकी डॉक्टरेट अमेरिका से है। साबिक़ मेंबर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल, कई किताबों के मुसन्निफ़ मोहतरम डॉक्टर मोहसिन नक़वी साहब। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 10 से आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल या इबादिल्लज़ीना आमनू इत्तक़ू रब्बकुम लिल्लज़ीना अहसनू फ़ी हाज़िहिद्दुन्या हसनह व अर्दुल्लाहि वासिअह इन्नमा युवफ़्फ़ास्साबिरूना अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि ए मेरे बंदो, जो ईमान लाए हो, अपने रब से डरो। जिन लोगों ने इस दुनिया में नेक रवैया इख्तियार किया है उनके लिए भलाई है और अल्लाह की ज़मीन वसी है। सब्र करने वालों को तो उनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। डॉक्टर साहब, इन्नमा युवफ़्फ़ास्साबिरूना अजरहुम बग़ैर हिसाब। अल्लाहु अकबर। कोई और आयत क्या पूरे कुरान करीम में आपको नज़र आती है कि जो बग़ैर हिसाब के अल्लाह ताला अजर दे रहा है? कितना बड़ा कैनवस। ये सब्र कहते किसे हैं? इरशाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्र किसे कहते हैं? ये भी एक सब्र आज़मा सवाल है।
اس لیے کہ اس کے مفاہیم اتنے گہرے اور اتنے وسیع ہیں کہ ان کو چند جملوں میں ادا کرنا ذرا مشکل کام ہے. ٹھیک. لیکن سب سے پہلے ہم سہارا لیتے ہیں لغت عرب کا اور محاورات عرب کا جو صبر کے حوالے سے ہیں. ایک تو یہ کہ صبر کی لفظ جو ہے وہ عربی میں ان اور اعلیٰ دو صلوں کے ساتھ استعمال ہوتی ہے اور قرآن مجید میں بھی ایسے استعمال ہوئی ہے. جب کہتے ہیں کہ صبرا ان صبران تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی چیز سے رک جانا، برداشت کرنا. اور جب کہتے ہیں کہ صبر علی اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کے اوپر جم جانا، ٹھہر جانا اور اس کو مضبوطی سے پکڑنا. ایک تو یہ مفہوم ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ اس میں ٹھہرنے کے اور جم جانے کے مفہوم کے لحاظ سے وہ بادل کی ٹکڑی جو ایک جگہ کھڑے ہو کے برستی ایک جگہ ٹھہر کر، اس کو عربی میں سبارہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی صورت سے جو چٹانیں ہیں جو ایک جگہ کھڑی رہتی ہیں اور تیز ہواؤں سے ظاہر نہیں ہلتی، تو ان کو عربی زبان میں صبور بھی کہا جاتا ہے. اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو صبر کے دو معنی ہوں گے. دو معنی کیا ہو گئے؟ ان دونوں معنی کو بھی اکٹھا اگر کر لیں، جمع کر لیں، تو اصل معنی اس کے اسٹرینگتھ شو کرنے کے ہیں، مضبوطی دکھانے کے. ٹھیک ہے. جب کسی اٹریکشن کے مقابلے میں صبر ان ہے کہ اس سے رک رہا ہے، تو وہ اپنے نفس کی اور اپنے دین کی اسٹرینگتھ دکھلا رہا. اور اگر کسی ایسی چیز کے اوپر مثلا اطاعت کے اوپر، اطاعت کے ساتھ ساتھ عبادت کے اوپر اور کسی چیز کے اوپر، اللہ کے احکام کے اوپر وہ ٹھہر رہا ہے، رک رہا ہے، تو اس کو پھر وہ صبر اعلیٰ ہے. یہاں اعلیٰ جو ہے وہ معنی استعلاء کے ہیں، یعنی اس کے اوپر آ کے اس کے اوپر ٹھہر جانا، اس کو قابو کر لینا. کہ نفس کہتا رہے کہ صبح کی نماز کے لیے نہ اٹھو، اذانیں ہو رہی ہیں، الصلاۃ خیر من النوم کہا جا رہا ہے، لیکن نفس کہہ رہا ہے کہ نہ اٹھو. تو اب صبر ان کے معنی یہ ہوئے کہ نفس کی بات سے دور رہنا. بس صبر اعلیٰ کے معنی یہ ہوئے کہ اٹھ کے نماز پڑھنا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر جم جانا اس کی مخالفت میں. تو یہ صبر کی جو لفظ ہے یہ دونوں طرح سے استعمال ہوتی ہے اور قرآن مجید میں آئی ہے. اسی صورت سے بعض اوقات مصیبتوں اور مشکلات کے مقابلے میں یہ صبر کا لفظ آتا ہے، وہ ہمیشہ اعلیٰ کے ساتھ، اعلیٰ کے صلے کے ساتھ آتا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ مشکل اور وہ مصیبت نیچے رہ گئی اور اس کی جو استقامت اور صبر جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق یہ اس سے بالا ہو کے اس کے اوپر استعلاء اس نے حاصل کر لیا. تو صبر کا جو اصل مفہوم ہے وہ بنیادی طور پہ یہ ہمارے اردو میں اس کو بے چارگی کے معنوں میں اور اس قسم کے معنوں میں لے لیا جاتا ہے کہ ارے وہ بڑا صابر ہے، اتنی مشکلیں اور یہ وہ ہو گئیں، شوہر مرا، جوان بچہ مرا، وہ بڑی صابر ہے وہ عورت، بڑا اس نے. وہ جس معنی میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اس معنی میں صابر نہیں ہے، بلکہ جو عربی کے معنی ہیں اس میں وہ یہ کہ حرف شکایت زبان پہ نہ لانا اور اس کے ساتھ ساتھ ان چیز کی مقاومت میں اس کے مقابلے میں کھڑا ہونا، اس کے بارے میں احکام الہی جو ہیں ان کے اوپر جم جانا، اور نفس جس طرف راغب کر رہا ہے کہ اب اس موقع کے اوپر یہ کرو، اس سے رکے رہنا. تو صبر ان ہو بھی ہے، صبر اعلیٰ اور علیہ بھی ہے دونوں. ٹھیک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی ہر حال میں صابر قدمی اور الحمدللہ علی کل حال. اے اللہ تیرا اس صبر میں بھی میں تیرا شکر گزار بندہ یا بندی رہنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. اور یہ ہے کہ شکر گزاری کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ یہ ہے کہ جہاں پہ جو باتیں آئیں، جو حوادث آئیں یا نعمتیں آئیں،
ٹھیک اس میں اس بات کو مد نظر رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع پہ ہم سے کیا چاہتا ہے، سبحان اللہ، اور اس حکم کے اوپر جم جانا، یہ اصل میں صبر ہے۔ صبر ہے، یعنی ایک چیز ہے، ایک نعمت ہے جو حرام شکل میں دستیاب ہو سکتی ہے، لیکن اے اللہ تیری نافرمانی کر کے میں یہ نعمت حاصل کرنا نہیں چاہتا تو میں صبر کروں گا۔ صابران ہو، وہ وہاں اس سے رک گیا، یہ یہاں رکنے کے معنی میں آ گیا، سبحان اللہ، رک جانا اور اللہ کے وہاں حکم پہ جم جانا کہ اس نے منع کیا رشوت لینے سے، سود سے، اس پہ جم جانا، یہ صبر اعلیٰ کے معنی میں۔ جی ثابت قدمی کے ساتھ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ پہلے صبر کو کھول لیتے ہیں ذرا، تو پھر قرآن کریم کی مختلف آیات کو ہم لے کر آئیں گے۔ بلکہ قرآن کریم ہی فرماتا ہے نا ایک صبر اور ایک صبر جمیل، تو یہ صبر جمیل میں اور ایک صبر میں کیا فرق ہے؟ ارشاد۔ صبر جمیل میں اور صبر میں فرق یہ ہے کہ صبر تو یہ ہے کہ انسان کسی چیز کو، جیسے ہم نے عرض کیا کہ کسی چیز سے رک جائے، برداشت کر لے۔ جمیل کے معنی یہ ہے کہ جو اس کا احسن ترین طریقہ ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مثلا یہ ہے کہ کسی کے بیٹے کا، باپ کا انتقال ہو گیا، تو اب یا اس سے دوری ہو گئی، اس قسم کے لاپتہ ہو گیا، پتہ نہیں چلا، جس اس میں کانٹیکس میں قرآن مجید میں بھی یہ آیا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ صبر کو اچھی طرح سے اس طرح سے کرنا، پھر وہی جمیل اللہ کے نزدیک، حسن و انسان کے نزدیک، مسلمان کے نزدیک حسن اور قبوح جو ہے وہ ہے کہ جس کو اللہ نے اچھا قرار دیا، جس کو اللہ نے قبیح قرار دیا، وہ اچھا ہے، وہ برا۔ تو ایک تو تقاضۂ بشریت کے تحت یہ ہے کہ انسان نے صبر کر لیا کہ ٹھیک ہے، اب نہیں پتہ لگ رہا کیا کر سکتے ہیں، اس کو جمیل طریقے سے، یعنی جمیل انتہائی احسن طریقے سے، انتہائی خوبصورت طریقے سے، کہ جو اللہ تعالیٰ کے اس بارے میں احکام ہے اس کے اوپر عمل کرنا، اور مسلسل اس صبر کو برداشت رکھنا، کیونکہ یہ بھی فعیل کا وزن ہے جو رحیم کا وزن ہے، جس میں تسلسل ہے۔ یعنی کہ اس وقت فرض کیا کہ کسی کا جوان بچے کی موت ہو گئی، یا کوئی مال، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے میں آتا ہے نا، کہ جو بائبل میں ہے، کہ وہ یہ ہوا کہ بھی آئے اور انہوں نے خبر دی کہ آپ کی جو کھیتیاں اور وہ سب ہیں وہ سب اجڑ گئیں، اتنا تیز طوفان آیا۔ تو ان کا اچھا صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر وہ یہ ہوا کہ خبر آئی کہ آپ کے سارے بیٹے جو تھے وہ مر گئے، آپ پھر سجدے میں گئے، پھر اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کو صبر کیا۔ پھر یہ پتہ چلا کہ جو خود آپ کی بلانگنگز تھیں وہ بھی ساری کی ساری ختم ہو گئیں، وہ ہو گیا۔ حضرت ایوب پھر سجدے میں گئے، پھر انہوں نے صبر بھی کیا، وہ بھی کیا۔ تو اب یہ جو صبر جمیل ہے کہ اب یہ تسلسل کے ساتھ صبر ہے، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اس کے احکام کے مطابق صبر ہے، یہ صبر جمیل ہے۔ کہ یہ نہیں کہا کہ اچھا وہ ختم ہو گئی تھی کھیتی اور سارا وہ، تو اب میرے بیٹے کیوں چلے گئے، اب میرے بیٹے وہ ہو گئے تو پھر میرا سارا کچھ سب کچھ کیوں چلا گیا، میں تو اللہ کا فرما بردار ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں۔ یعنی اللہ کے مقابلے میں احسانات کو، اپنے اعمال کو بطور احسان کے سامنے رکھنا، تو کہنا اچھا چلو ٹھیک ہے اب تو ہو گیا، صبر کرتے ہیں۔ نہیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے تھا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور مجھے اللہ کے احکام پر ایسے موقع پہ ثابت قدم رہنا ہے، یہ صبر جمیل۔ سبحان اللہ، ایک عالی ظرف انسان کس طرح صابر رہتا ہے۔ اللہ کوئی یعنی حرف شکایت زبان پہ نہیں، اور جسے کہتے ہیں نا بار بار آتا ہے زبان پہ یہ جملہ کہ الحمدللہ علی کل حال، اے اللہ ہر حال میں تیرا شکر، اس حال میں بھی تو نے ہمیں رکھا تو یہ بھی تیری مرضی ہے، اور تیری مرضی کے آگے سر تسلیم خم ہے۔ اللہ اکبر۔ رضاً بقضائک و تسلیما لامرک۔ جی ہاں، امام حسین علیہ السلام کے آخری الفاظ سبحان گردن جدا ہونے سے پہلے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، اب تھوڑی سی قرآن کریم کی آیات اس ذیل میں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اچھا، صبر اور شکر دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لیکن ایک سوال میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں، صرف سیکھنے کے لیے۔ قرآن کریم ہے، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ایک ایک لفظ کیا، ایک ایک حرف اور ایک ایک نقطہ وہ اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے۔
ان اللہ مع الصابرین اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پورے قرآن کریم میں ان اللہ مع الشاکرین نہیں آیا، جبکہ شکر اللہ اکبر لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید وغیرہ وغیرہ قرآن کریم کی بہت ساری آیات. تو صبر کا مقام کتنا بلند ہے، کیا یعنی یہ بات واضح ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے. ارشاد. اصل میں یہ ہے کہ اگر اس مائیت کا مفہوم سمجھ لیا جائے تو یہ آیت سمجھ میں آتی ہے. ان اللہ مع الصابرین کہ کوئی معنی نہیں ہے اس طرح سے جب تک ہم مائیت کا مفہوم نہ سمجھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، حاضر و ناظر ہے، تو ہر ایک کے ساتھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. مائیت کے کیا معنی ہیں؟ یہاں یہ آیہ مبارکہ جس طرح واقع ہوئی ہے اس کے دو معنی، دو پہلو. ایک پہلو یہ ہے کہ جو صبر کرنے والے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیشہ اپنے ساتھ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور دوسرے اس کے مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ان لوگوں کا ساتھ دیتا ہے، ان لوگوں کو ہوتا ہے جو اس کی راہ میں ثابت قدم اور صبر کرنے والے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ہیں. اگر کوئی شخص دین کا کام کر رہا ہے اس میں چاہے وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو تقویت اس بات سے ملتی ہے کہ جیسے ہم نے اس کے سورہ توبہ کی آیت ہم یاد دلاتے ہیں کہ جب غار میں تھے تو فرماتے ہیں ان اللہ معنا، اللہ ہم لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم دونوں کے. ٹھیک ہے، تو اللہ کی معیت کو محسوس کرنا اور اس پہ ایسا کامل یقین ہونا کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کوئی اس کے حکم کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. لا تخف ولا تحزن، نہ خوف کرنے کی ضرورت ہے نہ حزن کرنے کی ضرورت ہے. یہ جب یقین حاصل ہوتا ہے انسان کو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان اللہ مع الصابرین ایسے صاحبان استقامت کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے. اگر یہ دوسرا جو پہلا پہلو ہے وہ سامنے نہ ہو، یعنی انسان تذبذب میں ہے، شک میں ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دے گا نہیں دے گا، کیا ہوگا، ہم یہ قدم اٹھا رہے ہیں اکیلے ہم رہ گئے یا اکیلے رہ جائیں گے، تو پھر ان اللہ مع الصابرین کے یہ دوسرا والا مفہوم نہیں ہے کہ اللہ ساتھ بھی دے گا. اللہ ساتھ اسی وقت دے گا جبکہ اس کی معیت کا اس طرح سے یقین ہو کہ جیسے ہے بالکل آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ مختلف سوروں میں مختلف جو بیانات آئے، قرآن کا جز ہیں، صرف تاریخ کا جز نہیں، کہ مختلف غزوات میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ ہم مدد کے لیے فرشتے بھیجیں گے، اور وہ آئے، قطار در قطار آئے اور انہوں نے ساتھ دیا. مسلمان کم تعداد میں ہونے کے باوجود جو ہے فتح یاب ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایون جو کفار ہیں ان کے بیانات سے بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ سفید گھوڑے ہیں، سفید پوش لوگ ہیں کہ جو کوڑے مار رہے ہیں اور بینائیاں لوگوں کی ضائع ہو رہی ہیں. وہ ہے. تو معیت کا جب یقین ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ان اللہ معنا اور ان اللہ مع الصابرین جو ہے وہ فزیکل شکل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور استقامت جو ہے وہ بھی انسان کو حاصل ہو سکتی ہے اور حاصل ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور اس کے بعد بھی. تو صابرین کا جو وہ ہے وہ یہ ہے کہ استقامت اختیار کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے دین پر، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے اعلاء کلمت الحق کے لے کے یہ بالا ہو. اور اس میں اس یقین کو پیدا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک. تو جب ایک آدمی شکر گزاری کرتا ہے تو اس وقت اللہ ساتھ نہیں ہوتا؟ اللہ ساتھ ہوتا ہے اس کے، اور وہ شکر گزاری جو ہے اس کی توکل اور صبر کے اوپر منتج ہوتی ہے، اور وہی ان اللہ مع الصابرین جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے. لیکن اس کی ریئلائزیشن کتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. دیکھیں قطعیت جو ہے کہ لا تخف ولا تحزن، ٹھیک ہے، بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کسی شخص کا نعرہ نہیں ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے.
یہ گھبرانے کی خوف کرنا کھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتا صلی ہے اللہ علیہ وسلم. ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور دیکھو ہم کیسے نکل کے یہاں سے ساتھ خیریت کے چلے جائیں گے. سبحان اللہ. اور پھر جو واقعات ہوئے کہ سراقہ بن مالک کا آنا، لوگوں کا آنا، یہاں تک کہ وہاں تو جنگ احد وغیرہ میں تو فرشتے آئے ہیں، یہاں تک مکڑی نے جالا تان کے اس قسم کا وہ اللہ کی مدد آئی. اللہ کی مدد ہے. جی تو سبحان وہ اللہ. کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ شکر کی صورت میں تو کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے. صبر میں اگر کہیں رک رہا ہے، ثابت قدمی کا مظاہرہ کر رہا ہے، یا الحمدللہ علی کل حال کہہ رہا ہے، تو اس حال میں بھی وہ اللہ کو اپنے ساتھ رکھ رہا ہے. کنٹینیوٹی ہوتی ہے اس میں. کنٹینیوٹی ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ذرا سے یہ بھی فرما دیجئے کہ جو آج بلکہ تلاوت بھی ہوئی جس آیت کی کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، تو یہ اس کا لامتناہی اجر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کسی کا اجر لامتناہی بیان فرما دے تو پھر تو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر. تو یہ لامتناہی اجر سے کیا مراد ہے؟ کیا ذہن انسانی اس کا احاطہ کر سکتی ہے؟ ذہن انسانی اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی. ٹھیک. لیکن ہم اگر اس کو یوں لیں کہ ابتدائی جو مسلمان تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا صلی اللہ شروع علیہ کیا، وآلہ وسلم، اور ابتداً لوگ مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے، اگر وہ صبر کا اور استقامت کا مظاہرہ نہیں کرتے، حالانکہ بظاہر وہ معاشرے کے کمزور لوگ تھے، ٹھیک ہے، ان کے مقابلے میں جو طاقتیں تھیں قبائل کی وہ بہت بڑی تھیں، ٹھیک، لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی ذات کے مقابلے میں معاشرے کو اور دین کو ترجیح دی. ٹھیک. اس کے لیے انہوں نے صبر کا اور استقامت کا مظاہرہ کیا. اگر وہ اس وقت پیچھے ہٹ جاتے تو دین آج ہمارے پاس اس شکل میں نہ پہنچتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں، اس کے بعد پورا مکی دور جو ہے وہ نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، بلکہ جتنے اس وقت تک ایمان لے آئے تھے 70 فیملیز جو، ان سب کے لیے کہنا چاہیے کہ بہت ہی تکلیف دہ دور تھا. شیب ابی طالب کا 3 سال کا آپ دیکھ لیں کہ جہاں ڈھونڈتے پھرتے تھے صحابہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم محصور تھے اور ہم ڈھونڈتے پھرتے تھے، کہیں کوئی چمڑا اگر ہاتھ آ جاتا تھا تو ہم وہ بھی کھا لیتے تھے اپنی بھوک مٹانے کے لیے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. تو ان کی استقامت تھی، ان کا صبر تھا کہ دین جو ہے وہ چلتا رہا، اس کی جو کیفیت تھی وہ آگے بڑھتی رہی. قافلہ دین کا جو تھا وہ نبی پاک کے اس میں لیڈرشپ میں وہ آگے بڑھتا رہا ہوگا. اب آپ سوچیں کہ جن کی وجہ سے اتنا آخری دین، آخری پیغمبر، آخری کتاب یہ محفوظ رہی، تو یہ کتنے بڑے کام ہیں اور ان کا کتنا بڑا اجر ہوگا. سبحان اللہ. کوئی انسان تصور کر سکتا ہے. سبحان. پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جنگ بدر میں جب ہجرت کر گئے، جنگ بدر میں آپ دیکھ لیں کہ تھوڑے سے لوگ ہیں 313، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، پروردگار اگر یہ ختم ہو گیا تو تیرا نام لینے والا روئے زمین پہ نہیں ہوگا. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. بھی اس کی رحمت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استغاثہ کیا ہے. اور پھر کیا ہوا کہ وہ تو قلیل تعداد جو تھی، فئہ قلیلہ جو تھا وہ فئہ کثیرہ کے اوپر غالب آیا، اور جنگ بدر جو ہے، بدر الکبریٰ، وہ مسلمانوں نے جیتی اور وہ کیا. تو اگر حضور، اب یہ حضور کا فرمان ہے، ہمارا اور آپ کا اسسمنٹ نہیں ہے، کیا فرمائیں اگر یہ سخت نہ رہے تو تیرا نام زمین پہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اب انہوں نے جس طرح سے جاں بازی کر کے اور سب کر کے دین کو بچایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، جو اس وقت کی مسلمان امت تھی اس کو بچایا، تو ان کا اجر جو ہے وہ کتنا بڑا. سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بات اور ہم آپ سے سیکھنے کے لیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دعا مانگ رہے ہیں کہ اگر یہ 313 مٹ گئے تو زمین پہ تیرا نام لینے والا باقی نہیں بچے گا.
تو مسیح علیہ السلام ان کی امت اللہ کا ذکر تو کرتی تھی وہ اور وہ نام لے رہی تھی، تو یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ بات فرما رہے ہیں تو ظاہر ہے بہت اہم ترین بات. تو کیا آپ کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ اے اللہ جو تیرا تعارف میں نے کروایا ہے اب قیامت تک وہی تعارف ہوگا، کیونکہ مسیحی عقائد نے اس میں آلودگیاں شامل کر دی ہیں. ارشاد. اور دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں کیا ہوا ہے کہ وہ 11 افراد جو تھے وہ اس وقت آپ کے پاس تھے جب آپ کو صلیب پہ چڑھانے کی کوشش کی جا رہی تھی. ہمارے عقائد کے مطابق، ان کے عقائد کے مطابق تو صلیب دے دی گئی تھی، اور ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے والا آپ کا صحابی تھا. جی ہاں ہے نا. اور باقی جو آپ کے اوپر ایمان لائے تھے وہ وہاں اس مقام پہ ٹارچر اسٹیک کے پاس کہیں کسی کا نام نہیں ہے. جی. اور کوئی ایسا نہیں نظر آتا ہم کو کہ جس نے بڑھ کے کہا ہو رومی حکومت کے لوگوں سے، سپاہیوں سے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، ہم تو تمہیں نہیں کرنے دیں گے. کچھ حمیت، کچھ دین کی حمیت، کوئی حضرت مسیح علیہ السلام کی حمیت، کسی چیز کا وہاں مظاہرہ نہیں نظر آتا. اور یہاں آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں کہ جنگ بدر میں جب یہ موقع ہے تو صحابہ چھوڑ کے جا سکتے ہیں نا. جیسے بنی اسرائیل نے کہا جاؤ موسیٰ تم لڑو اور تمہارا رب لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. تو کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ وہ اتنے لوگ ہیں، اتنا مال ہے ان کے پاس، اتنا اسلحہ، ہم اتنے سے لوگ ہیں، کہاں آپ ان سے مٹ بھیڑ کر رہے ہیں، کہاں لڑ رہے ہیں، کہاں وہ کر رہے ہیں. نہیں، یہ دین کی راہ ہے. اور یہاں لوگ ایسے جمے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں ان اللہ معنا کے ذریعے سے انہوں نے جنگ کو، غزوے کو جیتا ہے. اور ظاہر ہے کہ دین اس کے نتیجے میں اور اللہ کا نام لینے والے اس کے نتیجے میں بچے، اور وہ دین جو ہے وہ پھر آگے بڑھا. تو ایک تو اس کا یہ پہلو ہے کہ جہاں لوگوں نے اپنی جان کی قربانیاں دے کر اور دین کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ان کو بچایا ہے. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے تشریف لے جانا تھا، وہ دنیا سے تشریف لے گئے. اب یہ ہوتا ہے نا کہ اب وہ نہ رہے تو اب لڑ کے جہاد بالسیف یا جہاد بالقلم یا جہاد باللسان کر کے کیا کریں گے. اور ایک وہ یہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں اس کی بقا کے لیے اور اس کے ارتقاء کے لیے زندہ رہنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جس طرح سے آپ کے اصحاب نے، اہل بیت نے دین کو، قرآن مجید کو، اس کی تعلیمات کو، نبی پاک کی سیرت کو، احادیث کو منضبط کیا ہے اور اس کے لیے جو جہاد کیا ہے تو وہ بھی صابرین کے زمرے میں آتا ہے. پوری راتیں، پورے دن، پوری زندگیاں اسی میں لگا دی کہ ایک ایک حرکت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اٹھنا بیٹھنا، اس کا طریقہ، کپڑے اٹھانے کا طریقہ، جھاڑنے کا طریقہ، ایک ایک چیز جو ہے وہ انہوں نے منضبط کر دی. کہ آج اگر کوئی شخص کہے کہ میں ان کی پیروی نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے تو اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پر آپ نے بالکل واضح کر دی یہ بات. پھر یہ کہ قرون اولیٰ کے واقعات، غزوہ بدر، غزوہ احد وغیرہ تمام یہ ہماری تاریخ ہے، ہمارا ورثہ ہے اور تسلسل سے آگے بڑھ رہی ہے بات. لیکن قرآن کریم ظاہر ہے تا دم قیامت پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے. لا متناہی اجر، یہ آیت انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، تو یہ آیت یعنی لا متناہی اجر تو آج کے صابرین کے لیے بھی ہے نا. تو آج کے جو صابرین، یا اس کو اگر میں یوں آپ کی خدمت پہ رکھوں بات کہ آج جو دعوت حق پیش کر رہے ہیں ان کو یہ آیت کیا روشنی فراہم کر رہی؟ صرف دعوت حق جو پیش کر رہے ہیں صرف انہی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں یہ بتا رہی ہے، یہ آیہ مبارکہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جس طرح سے قرآن اولیٰ میں دین کی، ہم نے شروع میں ایک لفظ استعمال کیا اس آیہ مبارکہ کے سلسلے میں کہ جہاد بالقلم ہو، جہاد بالسیف ہو، جہاد باللسان ہو، ان میں سے کوئی امت مسلمہ پہ سے ساقط نہیں ہوا ہے اس میں سے.
کوئی جہاد امت مسلمہ پر سے تا روز قیامت ساقط نہیں ہوگا۔ تو جس کو جہاں جو شخص بیٹھا ہوا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، اسلام کا دفاع کر رہا ہے، تحریر سے، اپنی ذات سے، جد و جہد کے ذریعے سے اس کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ سب اسی آیہ مبارکہ میں شامل ہیں۔ سبحان اور اللہ۔ یہ ہم سے تقاضا کر رہی ہے کہ اگر تم یہ بغیر حساب اجر چاہتے ہو تو تمہیں اس راہ میں استقامت جو ہے وہ اختیار کرنی پڑے گی، سبحان اور جو اللہ۔ تمہارے حصے کا کام ہے تم کرتے رہو۔ بس کیے جاؤ، کرتے چلے جاؤ، اور نتائج اللہ پہ چھوڑ دو۔ ان اللہ معنا کے ساتھ، سبحان اللہ، ان اللہ مع الصابرین کے تصور کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ذرا سا آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تمام تصور، تمام فلسفہ، تمام معنی مفاہیم یہ آپ نے بیان فرما دی ہے۔ اب ہم ٹو ڈوز کرنے کے کام، ذرا ہم کیا کر رہے ہیں؟ صبر کے تعلق سے ہمارے رویے کیا ہیں؟ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھتے ہیں؟ کیا ہم انہیں صبر کی جو تعریف ہے وہ بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں یا نہیں؟ لقمان علیہ السلام بیٹے کو نصیحتیں کر رہے ہیں، بہت ساری نصیحتیں انہوں نے فرمائی، لیکن جو ہمارا موضوع ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جب بھی تم پہ مصیبت آئے تو بیٹے تم صبر کرنا۔ کیا آج ہم اپنے بچوں کو یہ مصیبت کے ماحول میں کوئی صبر کرنا سکھا رہے ہیں، یا انہیں ذرا سی کوئی معمولی سی بھی پریشانی ہوتی ہے ہم بس پریشان ہو جاتے ہیں؟ تو یہ رویے کیا ہمارے درست ہیں، یا ہمیں اپنے بچوں سے صبر کا تعارف بھی تو کروانا ضروری ہے کہ صبر کسے کہتے ہیں؟ اور جس طرح آپ نے بات فرمائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان اللہ معنا، میرے بچوں اللہ کو اپنے ساتھ کیسے رکھا جاتا ہے؟ استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ۔ ارشاد۔ ہم پہلے تو حضرت لقمان علیہ السلام کے یہ جو فرمان ہے اس کا ترجمہ تھوڑا سا ہم دوسری طرح کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اصابہ یصیبو کے معنی ہوتے ہیں پہنچنا، چاہے اچھائی پہنچے چاہے برائی پہنچے، ٹھیک ہے، چاہے خوشی پہنچے چاہے غم پہنچے، چاہے مال کا اتلاف کی صورت میں پہنچے، مرض کی صورت میں پہنچے، ٹھیک، یا مال ملنے کی صورت میں پہنچے، روزی میں برکت کی صورت میں پہنچے۔ حضرت لقمان علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ بیٹے جو بھی تم تک جو کچھ چیز پہنچتی ہے، اگر وہ تمہیں پسند نہیں ہے، امور سوء میں سے ہے، تو اس پہ بھی تمہیں صبر کرنا ہے، اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں پہنچتی ہیں تو اس پر بھی صبر کرنا ہے، شکر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے ذریعے سے گویا لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ یہ اس کے پورے مفہوم میں داخل ہے۔ اچھا، اب یہ بات آ گئی کہ ہم اپنے معاشرے میں کیا کر رہے ہیں یا کس طرح سے کر رہے ہیں۔ اس کو تھوڑا سا اوپر سے لے کے چلتے ہیں۔ اس کو اس طرح سے لے کے چلتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک، اب 3 راستے ہیں کہ جن کے اوپر لوگ چل رہے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ بھئی جو حالات ہیں ان سے کمپرومائز کر لو، ٹھیک، جو افکار اور نظریات پیش کیے جا رہے ہیں، جو تعویلات خود اسلام کے اندر کی جا رہی ہیں، اسلام کو موجودہ جو مغربی اور وہ ذہن ہے اور وہ ہے رویے ہیں، ان کے مطابق ڈھال دو تاکہ اچھی طرح سے ہم رہ سکیں۔ تیسرا یہ رویہ کہ اسلام کی حقیقی تعلیمات کو اس طرح سے پیش کرو کہ ان کے اوپر یہ واضح ہو جائے، غیر مسلموں کے اوپر، کہ ہماری فکر اور اس کے نتائج جس وقت معاشرے کو مل رہے ہیں وہ غلط ہیں، اور اسلام کی فکر اور وہ جو نتائج معاشرے کو دیتا ہے اور جیسا معاشرہ قائم کرتا ہے وہی صحیح معاشرہ ہے۔ تو اس میں جب ہم کمپرومائز شروع کر دیتے ہیں تو گویا صبر چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ہم اسلام کو ٹیلر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو گویا ہم صبر سے اور اس سے دور نکل جاتے ہیں اللہ کے احکام سے، اور جب ہم اسلام کو پیش کرتے ہیں تو گویا ہم اب اسلام کا دفاع کر رہے ہیں جو صبر کا حقیقی مفہوم ہے۔ اس سے جب ہم نیچے آتے ہیں ایک درجے اور اس میں کہ اپنے
جو سلطنت ہے، اپنی مملکت ہے، چاہے پاکستان ہو یا اور جو 51 مسلم ممالک ہیں اس پہ آ جاتے ہیں، تو وہاں ہمیں دیکھنا چاہیے حکمرانوں کو بھی اور لوگوں کو بھی کہ ہم کس رویے کے اوپر چل رہے ہیں۔ حکم حاکم شریعت ہے، یہ شریعت کے مطابق حکم حاکم ہونا چاہیے، اور اس میں ہمارا رویہ کیا ہو، خاص طور پہ علماء کا اور مسلمانوں کا من حیث المجموع کیا رویہ ہونا چاہیے۔ کمپرومائز ہیں یا تعلیمات اسلامی کو اس طرح سے پیش کرنا کہ یہ حقیقی تعلیمات ہیں، انہی کو نافذ ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں جو ہیں اور سمالر اسکیل کے اوپر انسان کے گھرانے میں اور اس کے اپنی ذات میں آتی ہیں کہ جب ہم بچوں کو اس بات کی وہ کرتے ہیں کہ بھئی اللہ کی نعمتوں کو کس طرح سے بانٹنا ہے، اور جتنا اس نے ہاتھ تنگ کیا ہے اس کے باوجود بانٹتے رہنا ہے، اور ہمیں اپنے جو حالات ہیں اور اپنے وہ ہیں اس پہ کیسے صبر کرنا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ انا مال عسر یسرا، کیوں کہ ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اور وہ کبھی حضرت خدیجہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ہماری جانیں ان پر قربان، امہات المؤمنین، کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی اور تشریف لائے تو کیا کہتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، جی، کیونکہ آپ معاشرے میں فلاح کو پھیلانے والے، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے، لوگوں کے قرضے اتارنے والے، گردنیں چھڑانے والے، یہ کرنے والے۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو قدریں ہیں، یہ ان کو باقی رکھنا اپنے معاشرے میں اور اس کو چلانا اپنی اولاد کے ذریعے سے، اپنے بیوی کے ذریعے سے، خود اپنے اس کے مطابق، یہ چیزیں جو ہیں یہ اسلامی جو معاشرہ ہوتا ہے، کلچر ہوتا ہے، دینی کلچر، اس کو بناتی ہیں۔ اور پھر جب ایک چیز کلچر میں آپ کے آ جاتی ہے اس کو پھر نکالنا ممکن نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مطلب دین کو کلچرلائز کرنا، یہ بھی کام، دینی اقدار کو، یہ دینی، یہ جو صبر ہے یہ بھی قدر ہے دین کی، شکر ہے یہ بھی قدر ہے دین کی، اور گھر ایک یونٹ ہے، چھوٹا سا گھر، پھر اس سے معاشرہ، معاشرے سے پھر شہر، اور شہر سے ریاست، اور ریاست سے امت تک، یہ دینی اقدار کو کلچر میں شامل ہو جانا چاہیے۔ یہ بہت اہم بات آپ نے فرمائی۔ اچھا، یہ صبر کے حوالے سے، پھر اجر کے حوالے سے جو آپ نے بات فرمائی، وہ فرد کا معاملہ ہو یا ریاست کا معاملہ ہو، ایک والد کو کس طرح گھر میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ آپ نے اسابق کی جب آپ بات فرما رہے تھے تو میرے ذہن میں یہی اسی کے بعد جو آیت آتی ہے آگے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا یہ صبر کے ساتھ کوئی خاص ربط ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون کا جہاں بھی اصابتہم مصیبتن جو ہے اس کے معنی عموماً کہنا چاہیے کہ ایجابی نہیں لیے جاتے بلکہ منفی لیے جاتے ہیں، کہ جب تم پر کوئی مصیبت پہنچے، مصیبت نہیں پہنچے، جو کچھ تمہیں پہنچے اللہ کی راہ میں، ٹھیک ہے، جو کچھ تمہیں پہنچے تو وہ اللہ کی راہ میں جب ان کو پہنچتی ہے، وہ چاہے بظاہر خسارے کی صورت میں ہو اور چاہے بظاہر کسی نفع اور اس کی صورت میں ہو۔ تو یعنی نفع کی صورت میں بھی ہم انا للہ پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل۔ اچھا، جب انسان کو صحت ملے تو کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی کی طرف سے ہم آئے ہیں، اسی کی طرف پلٹتے ہیں، وہی تو ہے جس نے شفا دی ہے۔ کوئی خوشی ملے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا، خوشی کے موقع پہ؟ خوشی کے موقع کے اوپر بھی، کیونکہ اللہ کی طرف ہم رجوع کریں گے تو رجوع رہیں گے تو خوشیاں ملیں گی، اللہ کی طرف ہم رجوع رہیں گے تو ہمیں صبر ملے گا، اللہ کی طرف ہم رجوع رہیں گے تو دین کے حقائق ہمارے اوپر واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ انا للہ کہہ کے ہم اپنی زندگی کی ایک ایک سانس کو اللہ کے حوالے ہونے کا ہم اعتراف کرتے ہیں، اور پھر انا و انا الیہ راجعون کہہ کے ہم عملی دنیا میں اپنے ہر فعل کو، ہر حرکت کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔
تو انا للہ و انا الیہ راجعون تو ایک سفر ہے ٹھیک اللہ سے بندے تک اور پھر بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پہنچنے تک. تو صرف یہ نہیں ہے کہ وہ قیامت میں پہنچنا ہے یا مرنے کے بعد پہنچنا ہے، زندگی کے ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہے، وہ چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو یا جو بھی ہو، انسان کو جو اللہ کی طرف سے پہنچتا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا وہ کرنا، اس کو اللہ سے منسلک کرنا، یہ اصل انسانیت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ اب کیونکہ بالکل لاسٹ منٹ جاری ہیں پروگرام کے، آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ یہ صبر جب ہم صبر کا اظہار کرتے ہیں یا صبر کو اپنی ذات کا حصہ بنا لیتے ہیں اور راضی برضا توکل کی ایک شکل، الحمدللہ علی کل حال، تو پھر ہمیں بہت سی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، ہماری ذات مضبوط ہوتی ہے، ہمارا رخ اللہ کی طرف سیدھا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو انعامات ہیں صبر کی شکل میں، اس کے نتائج کیا ہیں، ان کے ثمرات کیا ہیں، ذرا یہ ارشاد فرما دیجئے کہ صبر کے نتیجے میں ہمیں کون کون سی قوتیں حاصل ہو جاتی ہیں. ارشاد. یہ سب سے پہلی بات تو ہم یہ عرض کریں گے کہ وہی کہ صبر کا تصور ان اللہ معنا کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین کے ساتھ ہے. انسان کی اگر ذات کی بات کریں تو اس میں جتنا اضطراب، جتنی بیماریاں، جتنا وہ ہے، یہ سب عموماً انسان کی نفسیاتی کیفیات اور اضطراب کی طرف پلٹتی ہیں. مرض ہوتا ہے، بڑھتا اس سے کہ جب انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنے کے بجائے اس مرض کے بارے میں مضطرب ہوتا ہے، اب یہ کیسے جائے گا، کیا ہو گیا یہ، اور مجھے کیوں ہو گیا. سب دوائیاں کھاتا ہے لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس میں اثر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے. اگر اس کا حکم نہیں ہے تو جو دوا دوسرے پہ اثر کر رہی ہے وہ مجھ پہ اثر نہیں کرے گی. تو ایک تو اس کی ذات میں، اس کی نفسیات میں، اس میں ایک سکون آ جاتا ہے، اور سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت کا وہ ہوتا ہے، تصور ہوتا ہے. تو وہ بیماری جو ہے وہ ویسے ہی کہتی ہے میں غلط جگہ آ گئی، کہاں میں پھنس گئی، یہ تو اللہ تعالیٰ پہ وہ کرنے والا ہے، وہی دوا دینے والا ہے تو وہی شفا بھی دینے والا ہے. سبحان اللہ. تو انسان کی جو ذات ہے وہ سکون میں آ جاتی. دوسری چیز یہ کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ صبر کرتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں نے زکوٰۃ ادا کی ہے تو میرے مال میں کمی آ گئی، میں نے انفاق کیا ہے تو میرے مال میں کمی آ گئی، میں نے کسی کی مدد کی ہے تو میرے مال میں کمی آ گئی. تو وہ مادی طور پہ، مالی طور کے اوپر جو اس کو مختلف قسم کی تشویش اور وہ سب لاحق ہوتی ہے تو وہ اس سے نکل جاتا ہے، بلکہ سکون پاتا ہے. اگین پھر سکون پاتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا اللہ کا دیا ہوا تھا، اللہ کے مال میں سے میں نے اس کے حکم کو پورا کرتے ہوئے میں نے نکال دیا. اس طرح سے آپ دیکھیں یہ جان دینے کی باری آتی ہے اللہ کے اس میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کہ وہ جان بچانے کی نہیں، وہ جہاد میں شرکت کی کوششیں کیا کرتے تھے. اہل بیت اور صحابہ کرام اپنے پنجوں پہ کھڑے ہو کے دکھلا رہے ہیں کہ میں بڑا ہوں، نبی پاک جو ہیں وہ مجھے بچوں کا یہ حال ہے. تو جو پھر انسان اپنی جان سے اور اس سے سب کے بارے میں مطمئن ہوتا ہے کہ یہ سب اللہ کی راہ میں ہے. اور اس معاشرے کا تصور کریں، اس کے اطمینان کا، کہ جس کا ہر فرد پھر اس طرح سے ہو جائے کہ وہ اپنے ذاتی معاملات میں بھی اور پھر معاشرتی معاملات میں، معاشی معاملات میں اس صبر کو اختیار کر لے. اطاعت پہ صبر اور گناہوں سے اور معصیت سے صبر. پر صبر استقامت ہے، اور سے صبر وہ تقوی کے، یہ دونوں تقوی کے رخ ہیں. جیسا ہے مبارکہ میں آیا لفظ تقوی بھی آیا. تو یہ ہے کہ یہ معاشرہ جو ہے وہ پھر معاشرہ مضبوط ہوتا ہے. معاشرہ مضبوط ہوتا ہے تو پھر وہ اگر جو پڑوسی کے حقوق کی احادیث اور قرآن کی آیات موجود ہیں، انفاق کی جو احادیث موجود ہیں، اگر اس کے اوپر معاشرے میں عمل شروع ہو جائے تو کسی
چیریٹی فنڈ کی، کسی باہر سے لانے کی، یہ کرنے کی کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں. ہم سب ایک دوسرے کی، اسلامی معاشرے میں یہ ہم سب ایک دوسرے کی ضروریات پوری کرنے میں لگ جائیں گے، سب کی ضرورت پوری ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے. جی سبحان یہ اللہ. ہے صبر. سبحان اللہ. اب یہ جو بات آپ نے انفاق کی فرمائی، زکوٰۃ، خیرات، انفاق، صدقات، یہ نظریں جو ہم پوری کرتے ہیں، تو اس کا صبر تو ذرا کچھ الگ ہے جو آپ بیان فرما رہے تھے. میرا سوال ڈاکٹر صاحب کچھ یوں تھا اور یوں ہے کہ یہ جو جب ہم صبر کرتے ہیں تو اس کی جو ایک پاکیزہ زندگی ہمیں حاصل ہو جاتی ہے. ان اللہ معنا جو بار بار آپ نے اسٹریس کیا، ان اللہ معنا، یقیناً ہمارا رخ تو اللہ ہی کی طرف ہے. انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا. کیا اللہ تعالیٰ کا جو ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ، اے اللہ یہ جو تو نے مصیبت دی ہے وقتی طور پر، یہ آزمائش ہے یا تیری نافرمانی سے میں رک رہا ہوں، تو مجھے توفیق عطا کر دے. پہلا تو مجھے، اور دوسری بات یہ کہ جب میں صبر کر رہا ہوں تو میں اپنے مسائل میں اللہ کو شریک کر رہا ہوں. شاید یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے مسائل اللہ پہ چھوڑ دیے ہیں اور اللہ کے مسائل خود پکڑ لیے ہیں، یعنی اللہ کی جو ذمہ داریاں ہیں. اے اللہ تو نے الحمدللہ علی کل حال کہ یہ مصیبت آئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون کی بات ابھی ہو رہی تھی. اے اللہ میرا رخ تیری طرف ہے اور تو نے مجھے کبھی مایوسی نہیں کیا. تو یہ ایک تقویت آ جاتی ہے، ایک استقامت اللہ دے دیتا ہے. اور جس طرح ہم پڑھتے ہیں اور آپ حضرات سے جو ہم نے سیکھا، قرن اولیٰ میں جب صحابہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے تو ایسا ممکن نہیں کہ سورۃ العصر کی تلاوت کیے بغیر ایک دوسرے کو سنائے جدا ہو جائیں. اور وہاں بھی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. آخری بات بس صرف امت کو پیغام دے دیجئے، لاسٹ 2 منٹس، کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے گھروں میں کیا کرنا ہے. یہ جس سورہ والعصر کا آپ نے حوالہ دیا، یہ پوری تاریخ پہ محیط ہے، تاریخ انسانی پہ. والعصر ان الانسان لفی خسر. ایمان لانا الا الذین آمنوا، صرف ایمان لانا کافی نہیں، اور اس کے مطابق عمل کرنا. اور جب عمل کی منزل آتی ہے تو سلبی اور ایجابی دونوں پہلو ہیں. رکنا بھی عمل ہے اور احکام شریعت پہ عمل کرنا بھی عمل ہے. جو ایک پہلو کو لیتے ہیں اور دوسرے سے غافل ہو جاتے ہیں، سلبی پہلو اختیار کر لیا انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں ہر چیز سے بچنا ہے، اچھا بچتے رہے، لیکن احکام الہی کے اوپر عمل نہیں کیا. تو سلبی اور ایجابی دونوں پہلو جو ہیں وہ عمل الصالحات میں داخل ہیں. یعنی نیکی، نہ صرف نیکی کرنا ہے بلکہ بدی سے بچنا بھی سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ بدی سے بچنا ہے. اور پھر وتواصوا بالحق، لوگوں کو اس بات کی تلقین کرنا کہ یہ دین حق ہے اور اس دین حق کے اوپر قائم رہنا ہے. اور وہ چیز جو ہے وہ صبر سے انسان کے حاصل ہوتی ہے. اور بقول امام شافعی کے کہ اگر صرف یہ ایک سورہ مبارکہ نازل ہوتا تو لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت سبحان اللہ، اگر سمجھ لیں اس کو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون آپ تشریف لائے، اور ہم نے آج بھی آپ سے بہت سیکھا. خواتین حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. یہ رمضان کے حوالے سے، ماہ مبارک کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا ps@duniatv.tv پر. اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ. پروردگار